अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज आपके सामने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब हज़रत उस्मान की वकालत करते हुए उनके बारे में जो दलाइल पेश कर रहे हैं, पहले इनको दलाइल को सुने, फिर उसके बाद हम कुछ दलाइल पेश करेंगे और इंसाफ आप लोगों ने खुद करना है। आए तो सबसे पहले हम मिर्ज़ा साहब को सुनते हैं कि मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। सही बुखारी में ही आता है कि अहले मिस्र में से एक शख्स मदीना शरीफ आता है हज के मौका पर, मक्के या मदीने में, और वो कहता है कि जी तुम में जो कोई बड़ा शेख है, मेरी मुलाकात उनसे करवाऊं असहाब में से। तो लोग एक शख्सियत की तरफ इशारा करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ। तो वो अब्दुल्ला बिन उमर से कहता है कि हजरत मुझे ये बताइए, ये सही बुखारी में 2-3 जगह पे हदीस मौजूद है। जी सूरह अल इमरान की तफसीर में भी लेके आए हैं इमाम बुखारी, जी ग़ज़वे ओहद वाले चैप्टर में भी लेके आए हैं, जी हजरत उस्मान गनी के फजाइल वाले चैप्टर में भी लेके आए हैं। जी जी अभी भी दिखाते हैं कुछ और भी। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर से वो शख्स कहता है कि हजरत ये बताएं कि क्या ग़ज़वे ओहद के दिन हजरत उस्मान जो है वो मैदान जंग छोड़कर भाग गए थे? जी बिल्कुल भाग गए थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ ऐसा ही था। उसने कहा कि हजरत उस्मान ग़ज़वे बदर में भी मौजूद नहीं थे? जी ऐसा ही। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ ऐसा ही था। और फिर पूछा कि जिन असहाब ने दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह की बैत की जिसमें सूरह फतह नाजिल हुई, असहाब शजरा जिनके बारे में सही मुस्लिम में हदीस है कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरी बैत की जहन्नम की आग उन्हें नहीं छुएगी। तो हजरत उस्मान जो है वो असहाब शजरा में भी शामिल नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं थे, वहां पर भी मौजूद नहीं थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत से वो महरूम रहे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ हजरत उस्मान वहां पे भी मौजूद नहीं थे। बस ये 3 बातें उसने सुनी तो उसने नारा लगाया अल्लाह अकबर। चूंकि वो अहले मिस्र में से था और अहले मिस्र हजरत उस्मान की पॉलिसीज की वजह से नाला तो थे ही, अब उनको इल्मी दलील भी मिल गई नाराज होने की। तो वो जब पीठ फेर के वहां से जाने लगा तो अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको कहा कि रुक जा, पहले मेरे को फक्की तो ले जा, मिर्जा साहब तू मेरा भी जवाब सुन ले। मिर्जा साहब आपको भी तो फक्की बनती है ना। अल्फाज ऐसे ही, उसका मतलब ये फक्की ले जा और ये जाके मिस्र वालों को दे देना मेरी तरफ। आप फक्की आपको भी मिलेगी। तीनों बातों के जवाब में मिर्जा साहब आपको भी फक्की मिलनी है। कहा कि रहा मसला इस बात का जो तुमने पूछा कि उहद के दिन हजरत उस्मान भाग गए थे मैदान जंग से, तो कुरान हकीम में अल्लाह ने उनकी ये। जी मिर्जा साहब, यहाँ तक आपको फक्की अब शुरू हो रही है, अब आप अपनी फक्की पर ध्यान करें। अब्दुल्ला बिन उमर आपने पेश किया, आप ज़रा देखें और देखने वाले खुद इंसाफ करें कि अब्दुल्ला बिन उमर की बात को माने या हज़रत आयशा की बात को माने। तो आए ज़रा चलते हैं मिर्ज़ा साहब, ये फक्की आपके लिए है, आए ज़रा देखें। ये सबसे पहले नाज़रीन इकराम, ये आपको नज़र आ रहा है हज़रत आयशा ने, जब हज़रत आयशा का हज़रत उस्मान ने वो जो अखराजात थे बंद कर दिए, तो हज़रत आयशा इसके बारे में क्या कहती हैं। हज़रत उस्मान ने हज़रत आयशा के अखराजात पूरे करने में कोताही की, और कोताही करने की इसलिए जनाब आयशा ने इनसे नाराज़ हो गई। किसके साथ मिर्ज़ा साहब? हज़रत उस्मान के साथ। कौन नाराज़ हुई? हज़रत आयशा नाराज़ हुई हैं। किसके साथ? हज़रत उस्मान से। और उस्मान से कहा जो चीज़ तेरे पास अमानत थी उसे तूने खाई, उम्मत को तूने जलील किया, तेरे ख़ानदान के बुरे लोगों को, बड़े लोगों को तूने उम्मत पर मुसल्लत किया है। अल्लाह कसम अगर तेरे यही 5 वक्त की नमाज पढ़ना ना होता तो बाज़ लोग तुझ पर हमला करते और तुझे ऊंट की तरह ज़िबा कर देते। ये है जी नाजरीन मिर्ज़ा साहब, ये देखें कि हज़रत उस्मान ने जब हज़रत आयशा के अखराजात बंद किए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लगाए हुए थे, तो हज़रत आयशा हज़रत उस्मान के बारे में क्या कह रही हैं। मुलाहिज़ा करें दोबारा से मिर्ज़ा साहब, ये पहली फक्की है आपके लिए। और हज़रत उस्मान ने जब ये बात सुनी मिर्ज़ा साहब,
حضرت عثمان نے جب یہ بات حضرت عائشہ کی منہ سے سنی تو ذرا اب نیچے ملاحظہ کرے، حوالے میں سارے پیش کروں گا۔ مرزا صاحب آپ نے حوالے ذرا پورے چیک کرنے ہیں، اور ناظرین جو دیکھنے والے حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے بھی حوالے پورے چیک کرنے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ اصل بات ہوئی کیا ہے۔ تو یہ ناظرین دیکھیں، آگے ہمارے پاس جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جناب عائشہ بھی قرآن مجید کے ان 2 آیتوں کے بارے میں جب حضرت عائشہ نے یہ بات کی تو حضرت عثمان نے جو قرآن سورہ تحریم کی آیت نمبر 66 ان کے سامنے پیش کی۔ یہ حضرت عثمان جب حضرت عائشہ نے یہ بات کی کہ تم نے میرا خرچہ بند کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا، اور تو نے امت کا جو حال کیا ہے، اگر تو 5 وقت نماز نہ پڑھتا تو لوگ تجھے اونٹ کی طرح ذبح کر دیتے۔ مرزا صاحب یہ پہلی پکی، اور اس کے بدلے میں حضرت عثمان حضرت عائشہ کو کیا جواب دے رہے ہیں، آئے ذرا دوبارہ سے دیکھیں۔ حضرت عثمان نے قرآن مجید سے 2 آیات جو سورہ تحریم کی پڑھی، وہ کون سی ہیں؟ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کیونکہ ان میں جناب نوح اور لوط کی بیویوں کی مذمت ہوئی ہے، لہٰذا جناب عائشہ کو اس کے ذریعے سے جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ حضرت عثمان نے جواب دیا حضرت عائشہ کو یہ آیات پڑھ کے۔ جناب عائشہ بھی پوری قوت و طاقت کے ساتھ لوگوں کو عثمان کے خلاف اکساتی اور کہتی، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ابھی پھٹا اور پرانا نہیں ہوا، لیکن ان کی سنت کو ختم کیا گیا ہے، اس نسل کو قتل کرو۔ دوبارہ سے مرزا صاحب یہ سنیں حضرت عائشہ کے جملے۔ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پھٹا اور پرانا بھی نہیں ہوا، اس نے سنت کو مٹا دیا، لہٰذا کیا کرو، اس نسل کو قتل کرو۔ جملہ دیکھ لیں، کس کو قتل کرو؟ نسل کو قتل کرو، اس نسل کو قتل کرو۔ اور یہ نسل ایک مصری، آگے کی پوری تشریح ہے، لیکن اب یہ حوالہ نوٹ کریں مرزا صاحب یہ حوالہ نوٹ کریں۔ یہ حوالہ کیا ہے؟ الرازی الشافی فخر الدین محمد بن عمر التمیمی، یہ پورا حوالہ ہے۔ مرزا صاحب پورا حوالہ نوٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بات سچ ہے۔ دوبارہ سے سنیں مرزا صاحب، جلمی صاحب، اس پورے حوالے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آئیں مزید ایک حوالہ اور لے لیں۔ جلمی صاحب یہ دیکھیں جی، آگے امیر المومنین علی علیہ السلام نے عائشہ کے نام سے ایک خط میں لکھا۔ وہ خط کیا ہے؟ یہ خط ذرا نیچے پڑھیں، یہ نیچے ہی آپ کو ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے کہ اس نسل کو قتل کرو۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ حضرت عائشہ کی۔ یہ جو حضرت علی علیہ السلام نے خط لکھا تھا، ناظرین کرام اس خط کو دیکھیں۔ اے عائشہ، تو نے گھر سے نکلنے کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور وہ بھی ایسے کام کے لیے نکلی جو تیرا کام نہیں، اور تو کہتی ہے امت کی اصلاح کرنے نکلی ہو۔ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ عورتوں کو لشکر کی کمانڈری اور لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ظاہر کرنے اور لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اہل قبلہ کے خون بہانے سے کیا کام ہے؟ تیرا خیال ہے تو عثمان کے خون کے قصاص کے ذریعے در پہ ہو؟ عثمان کا تعلق بنی امیہ سے ہے اور تو قبیلہ بنی تمیم سے ہو۔ کل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے درمیان نہ کہتی تھی اس نسل کو قتل کرو۔ ناظرین حضرت علی کا جملہ بھی سن لیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں۔ سبت ابن جوسی حنفی، شمس الدین ابو مظفر، یوسف بن فرغلی بن عبداللہ البغدادی، تذکرات الخوائص، صفحہ نمبر 69۔ ناظرین کرام یہ حوالہ بھی نوٹ کرے، اہل سنت کا بہت بڑا عالم سبت ابن جوزی اپنی اس کتاب تذکرات الخواص میں یہ بات واضح الفاظ میں لکھ رہا ہے کہ جو خط حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے نام لکھا تھا۔ مرزا صاحب تھوڑی پکی اور لے لیں، آئیں ذرا آگے اور چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، حوالہ نوٹ کرتے جائیں۔ آگے حوالہ نوٹ کریں جی،
یہ کیا حوالہ ہے؟ بہت سے لوگوں سے نقل ہوا ہے کہ حضرت عائشہ مدینہ سے باہر تھی، اور جب انہیں عثمان کے قتل کی خبر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ لوگوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کی ہے، جناب عائشہ کہنے لگی وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ آسمان زمین پر گر جائے، اللہ کی قسم عثمان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، میں اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کروں گی۔ ناظرین، بڑی قابل غور بات، عبید نے انہیں جواب دیا، آپ نے تو سب سے پہلے ان پر اعتراض کیا اور لوگوں کو اس کے خلاف اکسایا، آپ نے ہی نہیں کہتی تھی اس نسل کو قتل کر دو۔ ناظرین، مرزا صاحب ایک پھکی اور لیں، یہ کیا ہے؟ عبید یہ کہہ رہا ہے حضرت عائشہ کو کہ جب خون عثمان کے بدلے یعنی حضرت عثمان کے قصاص لینے کے لیے حضرت عائشہ نکلی تو یہ عبید حضرت عائشہ کے پاس آیا اور عبید نے کہا کہ تم خود ہی تو لوگوں کو اکساتی تھی اس کے خلاف اور اس کو کہتی تھی اس کے قتل کے فتوے دیتی تھی کہ اس نسل کو قتل کرو۔ ناظرین دوبارہ سے دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ عبید نے انہیں جواب دیا، آپ نے تو سب سے پہلے ان پر اعتراض کیا اور لوگوں کو اس کے خلاف اکسایا، آپ نہیں کہتی تھی اس نسل کو قتل کر دو، یہ کافر ہوا ہے۔ جناب عائشہ نے عبید کو جواب دیا، یہ میں نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی، لیکن یہ میری بات والی رائے پہلے والی رائے سے بہتر ہے۔ ناظرین نوٹ کیا کہ پہلے جو میں کہتی تھی وہ لوگ بھی وہی بات کرتے تھے، پہلے جو میں کہتی تھی لوگ بھی میرے ساتھ شامل تھے، ہم سب کی رائے ایک جیسی تھی، لیکن اب میری رائے مختلف ہو گئی ہے۔ ناظرین ذرا دوبارہ دیکھیں، حوالہ نوٹ کریں، یہ کتاب کون سی ہے؟ الدنیروی ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 باب خلاف عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ پورا باب پڑھیں۔ اب ابن اسیر جزری کے جملے بھی دیکھتے ہیں، آئیں ذرا ناظرین۔ حضرت عثمان، جناب عثمان کے قتل میں جناب عائشہ کا کردار اتنا مشہور اور یقینی ہے کہ لغت اور ادب کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ دیکھیں اسیر جزری کیا لکھتے ہیں، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس نسل کو قتل کرو، حضرت عثمان کو قتل کرو۔ حوالہ پورا نوٹ کریں، الجزری ابو السعدات المبارک بن محمد النہایہ فی غریب الحدیث والعصر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 79۔ ابھی نہیں مرزا صاحب ابھی نہیں، پھکی تھوڑی سی مزید لیں، آئیں ذرا آگے چلتے ہیں، آگے کیا ملتا ذرا دیکھیں۔ مرزا صاحب اتنی جلدی نہیں جانا اور یہ چھپانا بھی نہیں، لوگوں کو سچ بتاؤ، آؤ ذرا آگے مزید دیکھو آگے کیا ملتا ہے۔ ابن منظور کیا کہتا ہے لسان العرب کے اندر، یہ دیکھیں جی، یہ ابن منظور ہے، عبارت عربی اوپر لکھی ہوئی ہے، ترجمے میں جہاں پرابلم ہو کسی اپنی مرضی کے عالم سے ترجمہ کروا لیں۔ حضرت عائشہ سے نقل ہے، نسل کو قتل کرو، یہ درمیان میں دیکھیں، یہاں سے دیکھیں اوپر سے عائشہ سے نقل ہے، نسل کو قتل کرو، اس سے ان کا مقصد عثمان ہی تھا۔ الافریقی المصری محمد بن مکرم بن منظور لسان العرب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 670۔ مرزا صاحب ابھی کہاں، ابھی بلازری کو بھی دیکھتے ہیں، آئیں ذرا بلازری کو دیکھتے ہیں۔ انصاب الاشراف میں نقل ہے کیا، جب جناب عائشہ کو یہ معلوم ہوا کہ عثمان نے جناب عمار یاسر کی پٹائی کی اور انہیں تکلیف پہنچائی ہے، تو اس وقت جناب عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اور آپ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا اور آپ کے جوتوں میں سے ایک جوتا لے کر آئی اور کہنے لگی، تم لوگوں نے اپنے نبی کی سنت کو کتنی جلدی بلا دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال، ان کا لباس اور ان کی نالین ہے، ابھی یہ خراب نہیں ہوئی ہے۔ عثمان کو عائشہ پر غصہ آیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ اس کو کیا کہا جائے. مسجد میں بھی بہت رائج تھا, لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. ناظرین ملاحظہ کیا آپ نے مرزا صاحب یہ پھکی اور مزید آپ کو ملی کہ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عائشہ. حوالہ پورا نوٹ کریں, حوالہ, تاکہ دیکھنے والے ناظرین کو پتہ چلے. احمد بن یحییٰ بن جابر, انصاب الاشراف, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 275. مرزا صاحب آج کی پھکی یہاں رکھتا ہوں, ابھی بہت زیادہ حوالے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ یہی ہیں, بس آپ کو پھکی دینی تھی, یہ آپ کے لیے اتنی کافی ہے. اور کوشش کریں کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں, سچ بیان کریں, کیوں کہ اس دور میں جھوٹ بولنے سے آپ کو نقصان ہوگا. سچ بیان کریں. جی ناظرین, اپنا کام تھا آپ کے سامنے حقائق کو بیان کرنا, اس کے بعد تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. جو بات ہم نے پیش کی ہے نہ نکلے ہم مجرم. جزاک اللہ.